अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश है खिदमत है यारा नाल बहारा बा कलम बुशरा जाहिद कुरैशी एपिसोड 9। पिछला एक महीना उन सब का इम्तिहानों में गुजर गया और आज बिला आखिर उन चारों लड़कों का फेयरवेल था। उन चारों ने सफ़ेद शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ था। चूँकि फेयरवेल सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए था, तो अभी लड़कियां यह मौजूद नहीं थीं और वो चारों अपने हाथों में सर्टिफिकेट थामे, थोड़ा गम, थोड़ी बशाशत चेहरे पर सजाए उस वक्त एक दूसरे को देख रहे थे। यार 4 साल गुजर गए। लगता है अभी अभी हम वही तकी और मुइज़ हैं जो फॉर्म जमा करवाने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। मुइज़ ने कैंटीन की मुंडेर अपना अड्डा पर बैठे हुए फ़िज़ा का सुकून तोड़ा। नहीं, जो लाइन में ज़बरदस्ती घुसने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल के बच्चों की तरह एडमिन से शिकायत लगा रहा था। तकी ने मोइस के बराबर बैठते हुए कहा, भाई तू भी ज़बरदस्ती बीच में घुसा था। मोइज़ ने तकी को धक्का देते हुए कहा। और एडमिन क्या बोला था उसने? अहद और अजलान ने उनके कदमों में कैंटीन फ्लोर पर बैठते हुए टुकड़ा दिया। यही कि सर यहाँ गलत हरकतें होती हैं। उन चारों ने यक ज़बान मोइज़ का जुमला दोहराया और दिल खोल कर हंस पड़े। और जब हादी के अब्बा को मनाया था हमने, मोइज़ के कहने पर वो सारे एक बार फिर यादों में खो गए। और जब स्कॉलरशिप के फॉर्म मिले थे तो साहब बहादुर का सबसे पहला जुमला क्या था? तकी ने मुंडेर से खड़े होते हुए कहा, भाई अब्बा नहीं मानेंगे। अजलान के कहने पर पूरी कैंटीन एक बार फिर कहकहों में डूब गई। हाँ, मेरी नैना, साइमा, अलैना, फारिया कैसे रहेंगी मेरे बगैर? मोइज़ ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। भाई अब उन्हें सुभान, ज़िशान, अरसलान और बस अदनान से काम चलाना पड़ेगा। अहद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, जिस पर उन तीनों ने तासुब से मोइस को देखा। बस कर भाई, एक बर्गर तो अपने पैसों से उन्हें खिलाता था और अगले पूरे हफ्ते के बर्गर्स उनके पैसों पर उड़ाए हैं तूने। तकी को उसके बर्गर्स की ज़्यादा फिक्र थी। और अब कहाँ रोज़ रोज़ दीदार यार हुआ करेगा? असलान ने उदासी से कहा। ओए, वो याद है सर अबरार का गेट आउट फ्रॉम माई क्लास? अहद ने हंसते हुए पुरानी यादें ताज़ा कर दी थीं। अबे पता नहीं हमसे ही क्या दुश्मनी थी उनकी। हमेशा हम चारों को निकाल देते थे बाहर। मोइज़ ने तासुब से सर झटकते हुए कहा। लेकिन उनकी नाक में हमें गेट आउट कहने का भी अलग ही मज़ा था। तकी ने भी यादों की खिड़की पर दस्तक देते हुए कहा, चलो भाइयों, अब मैं निकलूं, मेरे मैच का वक्त हुआ, चलता हूँ। अजलान ने एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहा। जा भाई, मैं भी चला, अहद भी कहते हुए खड़ा हुआ। ओ हीरो, तेरी सवारी कहाँ चली? तकी ने अहद को देखते हुए कहा, जो घड़ी में टाइम देखते हुए ज़रा ठहर कर उसके जानिब मुतवज्जो हुआ था। भाई बात ये है, वालिद जो हैं हमारे, उन्होंने कह दिया कि बेटा इधर तेरी यूनी ख़त्म, उधर मुझे ऑफिस में मिलो तुम। अब मैं गरीब शख्स नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अहद ने शोखी से कहा तो वो तीनों उसे हैरानी से मुंह खोले देखने लगे। अबे साले कमीने, मेरे बाप का बिजनेस किस लिए है जो तू कहीं और जॉब ढूंढेगा? असलान ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। ना भाई, अब अपनी मेहनत से कुछ करूँगा ना, वरना लड़की की अम्मा ने मेरे साथ रुखसत नहीं होने देना है उसे। अहद की खुददारी इस वक्त अपने उरूज पर थी। वो कहकर वहाँ रुका नहीं और पीछे उन सब को हैरत में डाल गया।
آج وہ چاروں لڑکیاں اپنے پرانے اڈے پر بیٹھی اپنی باتیں کر رہی تھیں کہ وفا کے پیچھے سے ایک انجانی آواز کے تحت وہ چاروں پیچھے مڑیں۔ ہے سویٹ ہارٹ، پیچھے ایک مکار شکل کا لڑکا انہیں اپنی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں ہی گھور رہا تھا۔ وفا کے دیکھنے پر اس نے اپنی ایک آنکھ دبائی تو وفا کے تو سر پر لگی تلوؤں بجھی۔ وہ تن فن کرتی اس کے پاس پہنچی اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بیگ کے سائڈ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی میں کچھ بھر کر اس کے منہ کے سامنے لے جا کر پھونک دیا۔ جہاں وہ لڑکا مرچیوں کے مارے چلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بار بار مسل رہا تھا، وہیں پیچھے ان تینوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ سویٹ ہارٹ کسے بولا؟ ہاں؟ وفا کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ اس نے جا بجا لڑکی کی کمر پر تھپڑ اور گھوسے برسانے شروع کر دیے۔ سوری باجی سوری، غلطی ہو گئی۔ لڑکی نے لال پیلے ہوتے چہرے کے ساتھ وفا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں نہیں، اب بولو ذرا سویٹ ہارٹ، وفا نے اس کے گھٹنوں پر اپنے پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ ارے وفا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تقی جو اذلان اور موئز کے ساتھ یونی وزٹ کرنے آیا تھا، پہلے وفا پھر اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ سویٹ ہارٹ بولا ہے اس نے مجھے، وفا نے تیوری چڑھا کر کہا، جس پر تقی کو بھی طیش آیا اور وہ غصے میں اس کے جانب بڑھا جو پہلے ہی زمین پر پڑے گرہا رہا تھا۔ ابے سالے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی وفا نے اسے روک دیا اور موئز اور اذلان نے اس لڑکے کو سہارا دیا اور وہ موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ او گلوکوز کی بوتل، تم تو رہنے ہی دو بھائی، ورنہ تمہیں ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ یار پٹاخہ، یہ نہ بولا کرو مجھے، تقی نے کھجل ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں تو کیا انسولین کی سرنج کہوں پھر؟ وفا کے چمک کر پوچھنے پر وہ سارے ہنس پڑے تھے۔ اوئے، تم لوگ یہاں کیسے؟ بینش نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یار 2 مہینوں سے تم لوگوں کو نہیں دیکھا، اب تو شکلیں بھولنے لگے تھے تو آ گئے ہم، موئز نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر آ ہی رہے تھے تو عہد کو بھی لے آتے، مومل نے بے چینی سے کہا۔ ارے باجی، نام ہی نہ لو اس کمینے کا، قسمِ یونی کا لاسٹ ڈے اور آج کا دن ہے، بھائی جان سے کال اور میسج کے علاوہ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اذلان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی، میں تو اپنی ایلنا سے ملنے آیا ہوں، موئز نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ موئز، بس کر دو یہ ٹھڑک، اب تو بزنس مین بن گئے ہو، بینش نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ یار بگز بینی، تمہیں نہیں پتا لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، موئز نے اسٹائل سے کہتے ہوئے اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا۔ ہاں، تمہارے موزوں کی بدبو سے، بینش نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میری پرسنالٹی پر، موئز نے اکڑ کر کہا۔ ہائے، تم اتنے خوفناک ہو، بینش نے بھی فل دادی اماں اسٹائل میں کہا۔ اچھا بس کرو تم دونوں، ہم آج لنچ باہر کریں گے، سامان اٹھاؤ اپنا اور چلو۔ اذلان آج کافی سنجیدہ موڈ میں تھا اور کہتے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل پڑا تو ان لوگوں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ کیا ہوا تیرا وعدہ؟ وہ آلو کا پراٹھا، بھوکا ہوں میں، جلدی کرو ورنہ بھوک سے میں آج ہی مر جاؤں گا۔ تقی جو پچھلے 15 منٹ سے ہر ویٹر کو دیکھ کر ایک ہی گانا، وہ بھی توڑ مروڑ کر اپنے بھونڈی آواز میں گائے جا رہا تھا، وفا کے مارنے کے بعد چپ ہوا تھا۔ یہ آج تمہارے اندر موئز کی روح کیسے گھس گئی؟ وفا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔
جو کب سے گا گا کر ان سب کی عزت کا کچرا کر چکا تھا۔ ہائے وفا جانی، تم کیا جانو کہ یہ آلو کے پراٹھے کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے انسان وادی ذائقے میں اتر جاتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنا عجیب و غریب فلسفہ اس کے گوشت کا گزارا۔ انسان نہیں، بس تیرے جیسے جن کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، کیوں اذلان؟ معیز نے کہتے ہوئے اذلان سے تائید چاہی، لیکن وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اذلان، ہاں کیا ہوا؟ معیز کے دوبارہ پکارنے پر وہ اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ ابے تجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے ذرا، اذلان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، لیکن زینہ کو وہ یونی میں بھی کچھ پریشان لگا تھا۔ واپسی پر اذلان زینہ کو گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب زینہ نے ہی کب سے قائم خاموشی کی دیوار گرائی۔ اذلان، اس نے ذرا ہچکتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اذلان نے نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے کہا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ اذلان سمجھ نہیں سکا کہ وہ سوال تھا یا اطلاع۔ نہیں تو مجھے کیوں پریشان ہونا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ تم بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ زینہ نے اپنا منہ دوسرے جانب پھیر لیا۔ زینی، ایسی بات نہیں ہے یار، تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ اذلان نے گاڑی اس کے گھر کے آگے روک کر اس کا رخ واپس اپنی طرف کیا۔ تو بتاؤ نا پھر کیا پریشانی ہے؟ زینہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یار میں ہادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، میری تو اب کال ہی نہیں اٹھاتا وہ منوس، اذلان نے اپنا سر سیٹ پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ تو تم نے بینش سے بات کی اس بارے میں؟ زینہ نے بھی تشویش سے کہا۔ ہاں یار، وہ کہتی ہے کہ اس کی بھی 3 دن تک ملاقات نہیں ہوتی، جب وہ گھر آتا ہے تو وہ گھر نہیں ہوتی، جب وہ ہوتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اذلان نے مایوسی سے کہا۔ اچھا، کل چلتے ہیں اس کے گھر، پتہ کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے، زینہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کمینے کے دماغ کا بھوسا میں ہی نکالتا ہوں اب، اذلان بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کو بھگاتا ہوا لے گیا۔ کھڑکی کے سوائے اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور پورے کمرے میں اندھیرا گپ ہو رہا تھا۔ ایسے میں کمرے کے وسط میں بس ایک چنگاری نما روشن جل رہی تھی جو یقیناً سگریٹ کی ہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو زمین پر بیٹھے شخص نے جھٹکے سے اپنے بیڈ کے پائنتے پر ڈھلا سر اٹھایا، جبکہ سامنے کھڑا شخص بتی جلا کر کمرے میں پھیلے دھوئیں کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس شخص کے قریب گیا جو اب کھڑا ہو چکا تھا اور بنا ایک لمحے رکے مقابل کے منہ پر زوردار گھوسا جڑ دیا۔ سالے کمینے، سٹھیا گیا ہے کیا یا بھیجا گرا آیا ہے کہیں؟ تجھے ذرا بھی ہوش ہے کہ تیری وجہ سے ہم سب کتنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں؟ ایک میسج کا بھی جواب نہیں دیا تو نے، حد تک کہ مومی کا بھی نہیں سوچا تو نے؟ اذلان بنا رکے بولتا چلا گیا اور وہ دم سادھے کھڑا رہا۔ اب بھونکے گا یا اور لگاؤں؟ اذلان نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، احد کا لہجہ ہر درجے سرد تھا۔ کمینے، بچپن کا یار ہے تو میرا، اب اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ تو نوکری کی وجہ سے دیوداس بنا گھوم رہا ہے، اذلان نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہوں میں ناکارہ، نہیں ملے گی مجھے کوئی بھی جاب، اور نہ ہی کوئی بغیر رشوت کے مجھے نوکری دے گا، احد سرخ آنکھوں سے جار جانا انداز میں بولا۔ دیکھ بھائی، میں تجھے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہماری کمپنی کے آدھے شیئرز میں تجھے دے دیتا ہوں، ہم دونوں آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اذلان نے مصالحت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا ہے،
میں اپنے باپ کی امید نہیں توڑ سکتا۔ احد کے کہنے پر دروازے پر کھڑے وہ سارے بھی اندر آ گئے اور تقی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، میری تو اتنی صحت ہی نہیں کہ اتنی بڑی کمپنی کا بوجھ اٹھا سکوں، اور میں نے اپنے باپ کی آدھی جائیداد تو کھانے میں ہی اڑا دینی ہے۔ ہم دونوں مل کر گاڑیوں کا کاروبار سنبھال لیں گے۔ اسے چھوڑ، تو میری کمپنی میں آ جا۔ اگر کسی نے میٹنگ میں گاڑی اردو بول دی تو میرا تو دم ہی نکل جائے گا۔ معز بھی احد کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ مومل تو احد کی جوگیوں والی حالت دیکھ کر بامشکل اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکے ہوئے تھی، جبکہ بینش کا بھی ایسا ہی کچھ حال تھا۔ یار مان جانا، دیکھ تیرے لیے PSL کا سیمی فائنل چھوڑ کر آیا ہوں، پلیز راضی ہو جا۔ وہ سارے ایک ساتھ بولنے لگے تھے اور احد کے شرط ضبط سے کنپٹیوں کی رگیں تن گئی تھیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں کوئی بھکاری ہوں جو تم لوگوں کی دی ہوئی بھیک قبول کروں؟ ہاں؟ احد اپنی کنپٹیاں مسلتے ہوئے دہاڑا تھا، جس پر مومل کا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ آج تک احد کا یہ روپ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت سب سکتے کی کیفیت میں تھے۔ دیکھ تو غلط سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا۔ اذلان کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب وہ ایک بار پھر دہاڑا، جس پر کب سے باہر کھڑے احد کے والد بھی اندر داخل ہوئے۔ اذلان تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کہہ دوں۔ یار میری بات، اذلان نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی لیکن بے سدھ۔ اذلان نکل جا، احد نے دانت پیستے ہوئے کہا تو اذلان کو بھی طیش آ گیا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، آئندہ میں مر جاؤں گا لیکن تیری شکل کبھی نہیں دیکھوں گا۔ اذلان کے کہنے پر ایک لمحے کو ان دونوں کی نگاہیں ملیں، دونوں میں ڈھیر سارے آنسو، ڈھیر ساری یادیں، تھوڑا سا ملال، بہت گہرے دکھ اور ایک عجیب سا ڈر۔ ہاں، کچھ چھوٹ جانے کا ڈر، کچھ گم جانے کا ڈر، کچھ ٹوٹ جانے کا ڈر تھا۔ سو فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔